ज़्यादा तर इश्यूज़ घर में फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से ही बाकी इश्यूज़ सारे उसमें आ जाते हैं। हमारे अंदर जो स्किल है उसको परमानेंट करना चाहिए, उसको हाईलाइट करना चाहिए। सेहत के हवाले से मेरा ख्याल है ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, बाकी तो लोग बहुत से कर रहे हैं। हेल्थ के इश्यूज़ में जैसे बहुत से मैंने देखा है लोगों में घर बैठ जाते हैं फिर बाहर ही नहीं करते। मोस्टली आप देखें जो मेड्स आती हैं हमारे पास, चाहे बैगिंग पे खड़े होते हैं तो उनके मर्द घर बैठे होते हैं। गलत कॉन्सेप्ट है कि घर से बाहर निकलती है औरत तो शायद वो कुछ कर सकती है, ऐसा नहीं है। आप घर बैठ के भी एम्प्लॉय हो जाएँ। फाइनेंशियली अगर आप अपनी पार्टिसिपेट कर रही हैं घर में तो बहुत से प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो न्यूज़ डायरेक्टर हैं तुम न्यूज़ की, और उस पर ये अपना एक प्रोग्राम भी कर रही हैं, एंकर भी हैं, और इसके साथ साथ ये अब तक बेशुमार सोशल वर्क कर चुकी हैं जिसमें ख़वातीन को एम्पावर करना, उसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया और ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करती हैं, क्योंकि इनका एक विज़न है कि जो ख़वातीन डाइवोर्स्ड होती हैं या जो विडोज़ होती हैं उनके पास भी कम से कम इतने स्किल्स या इतनी एजुकेशन होनी चाहिए कि अगर वो अपनी ज़िंदगी में कोई काम करना चाहें तो उन्हें कहीं हाथ ना फैलाने पड़े, बल्कि वो भी कोई काम करके अपना गुज़र बसर कर सकें। हम इनसे जानेंगे कि सोशल जो है वो कॉजेज़ के लिए काम करना, सोशल इश्यूज़ को हाईलाइट करना, ये इनकी ज़िंदगी का हिस्सा कब और कैसे बना। और इसके साथ साथ मैं ये भी इनसे जानूंगा कि बहुत सारी ये NGOs के साथ मुंसलिक हैं, उनके साथ मुंसलिक होकर ये किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिदा नवीद साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, वालेकुम, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? मैम, मुझे ये बताइएगा कि आपने सोशल इश्यूज़ को हाईलाइट करना, सॉल्व करना और इनमें काम करना, ये कब सोचा? इसका जज्बा आपके अंदर कैसे पैदा हुआ? अच्छा सर, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने इनवाइट किया और मुझे मौका दिया कि मैं अपने व्यूज़ थोड़े से लोगों से शेयर कर सकूं। मेरा प्रोग्राम तो ऑलरेडी आ रहा है, तुमसे मेरी पहचान पाकिस्तान तुम न्यूज़ चैनल पे। उस पर मैं बार बार ये बात करती हूँ कि हमारी जो लेडीज़ हैं, मैं वैसे शुरू से ही मेरी एक शायद बाय नेचर होता है, इंसान के अंदर होता है तो वो बाहर भी कहीं ना कहीं कभी नज़र आ जाता है। मुझे शुरू से ये रहा कि औरतों को जब मैं इर्द गिर्द देखती थी तो बहुत सी हमारी जो होती हैं डोमिनेटिंग, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी तो ऑब्वियसली है ही, हम जितना भी डिनाई करें वो है, फैक्ट है कि हमारे मर्द जो हैं वो इजीली कंफर्टेबल होकर बाहर फ्रीडम से मूव कर सकते हैं, फाइनेंशियली भी हो जाते हैं। फिर मैं घरों के जब मसाइल देखती थी तो मुझे कहीं लगता था कि फाइनेंशियली अगर औरत स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ज़्यादातर इश्यूज़ घर में फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से ही बाकी इश्यूज़ सारे उसमें आ जाते हैं। तो मुझे ये रहा कि औरत को एम्पावर होना चाहिए, उसको कहीं अपने आप को मेंटेन करना चाहिए। उसके अंदर मेरा ख्याल है हर इंसान को अल्लाह ताला ने किसी न किसी स्किल के साथ पैदा किया, उनको हाईलाइट करना चाहिए। और जो है मैंने जो शुरू किया वो मैं आपको बताऊं कि मैं पहले तो बच्चों में रही, माशाल्लाह मेरे 5 बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन पे, उनकी ट्रेनिंग पे मैंने बहुत ध्यान दिया। जब मैंने MPhil अभी रिसेंटली किया तो फिर मुझे था कि मैं इनर तो था मेरे अंदर ऑब्वियसली, तो मैं चाहती थी कि कुछ करूं, सोसाइटी के लिए मैं कुछ करूं। फिर डिफरेंट NGOs से मैं अटैच हुई और फिर ज़्यादा मुझे लर्निंग का मौका मिला और दिल चाहा कि बाकी कुछ चेंज हम ला सकते हैं तो क्यों ना लाएं, हम उसका क्यों ना पार्ट बने। मैम, आपने अपना थीसिस भी लिखा, उसमें आपने एथिकल लीडरशिप को लिंक अप किया स्पिरिचुअलिटी के साथ। इस थीसिस को लिखने के पीछे क्या विजन था? मेरा ख्याल है मेरे अंदर शायद स्पिरिचुअलिटी की कुछ थोड़ी सी रूह है, मैं उस तरफ ज़्यादा हूँ। मतलब मेरे अंदर कुछ मोरली मैं सोचती हूँ। इर्द गिर्द मैं समटाइम मैं कोटेशंस बहुत, मैं कासिम शाह साहब की, मुसन्सर हुसैन तार साहब की, इशफाक अहमद की, मैं कोटेशंस, मैं जब छोटी भी थी मैं इनकी कोटेशंस नोट डाउन किया करती थी। तो मेरे अंदर वो चीज़ भी मैंने खुद से भी मेरे अंदर समटाइम जनरेट हो रही होती हैं, कोई ना कोई कोट्स आ रही होती हैं मेरे अपने माइंड में भी। तो मेरे माइंड में था कि हमारे माशरे में कोई इश्यूज़ जो हैं वो हमारी मोरल जो ट्रेनिंग शायद हमारे इर्द गिर्द में अवेयरनेस नहीं है, हम बच्चों में या हमारे बड़ों में कहीं ना कहीं थोड़ी डेफिशिएंसी मोरली होती है। सही। तो उन पॉइंट्स को मेरे माइंड में हमेशा से रहा और मुझे टॉपिक बड़ा अच्छा लगा कि अगर हम मोरली इस्टेब्लिश हो जाते हैं, मेरा ख्याल है हमारी सोसाइटी काफ़ी इस्टेब्लिश हो जाएगी, बहुत से इश्यूज़ हमारे सॉल्व हो जाएंगे। तो मुझे ये फैसिनेट करता था, ये टॉपिक बड़ा अच्छा लगा, इस पे काम करना बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ मैंने इससे और भी लर्न किया। मैम, सोशल इश्यूज़ की हम बात करें तो आपने जितने भी इश्यूज़ को हाईलाइट किया, आपके दिल के करीब कौन सा इशू सबसे ज़्यादा है जिसको आपने मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली आपने उसको उस पर काम भी किया है, उसको सॉल्व करने की कोशिश भी की है, वो कौन सा इशू है? मुझे विडोज़, डिवोर्स लेडीज़ का बहुत ज़्यादा मैं मतलब हो जाती हूँ, सेंसिटिव हो जाती हूँ उनके मामले में कि इनकी प्रॉब्लम सॉल्व होने चाहिए। फिर मुझे ट्रांसजेंडर्स का भी बहुत होता है कि उनकी भी, फिर बुज़ुर्गों का,
ایشوز تو بہت سارے ہیں, دل کرتا ہے بندہ ہر ایک فیلڈ میں ہر ایک ٹاپک پہ جائیں اور کچھ کریں. ہیلتھ کے ایشوز بہت زیادہ ہیں, لوگ اپروچ نہیں کر پاتے. میرے ہسبینڈ ڈاکٹر ہیں تو ہم لوگوں نے اپنے فری کیمپ کا شروع کیا ہے, انشاءاللہ ہم اس کو فردر آگے بھی لے کے جائیں گے. تو میرا خیال ہے یہ فیسلٹیز ہیلتھ کی ہوں, مورل ہوں, اگر گھر تک ہم کسی کو پرووائڈ کر سکتے ہیں تو یہ مین 2 چیزیں ہیں اگر یہ سالو ہو جائیں تو میرا خیال ہے ہمارے بہت سے پرابلمس ارد گرد میں کم ہو سکتے ہیں. میم ہمارے معاشرے کے جو وہ لوگ ہیں جو فائنینشلی اسٹیبل ہیں اور ہیلپنگ ہینڈس میں جن کا شمار ہوتا ہے, ان کو آپ کیا سجیشنس دیں گی کہ وہ کوئی NGO بنائیں یا وہ کس طرح ڈلیور کریں؟ کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس فائنینشیل ریسورسز ہیں لیکن انہیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کون سا ایسا کام کریں جو زیادہ بینیفیشل ہے سوسائٹی کے لیے. آپ کی سجیشن کیا ہے؟ لوگ کر رہے ہیں. ویسے میں جب اس فیلڈ میں آئی ہوں علی تو میں نے دیکھا ہے لوگ ماشاءاللہ بہت کر رہے ہیں, کرنا چاہتے بھی ہیں. سم ٹائم کچھ لوگوں کو تو پلیٹ فارم نہیں ملتا کہ ہم کہاں سے کریں, لیکن کر بھی رہے ہیں. میرا خیال ہے ہر انسان جو بھی ہے اس کے اندر کوئی اسکل ہے. میں جو سمجھتی ہوں کہ ایک تو فائنانشلی ایشوز, دوسرا اسکل, ہمارے اندر جو اسکل ہے اس کو پرماننٹ کرنا چاہیے, اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے, اسی پہ کام ہونا چاہیے. جتنے بھی لوگ ہیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم فائنانشلی کسی کو سپورٹ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ مورلی تو کر سکتے ہیں. ہم ان کے ساتھ آگے ڈفرینٹ سیمینارز کر کے یا ان کی تھوڑا سا ان کو سیلف ڈپینڈنٹ کرنے کے لیے ہم کچھ ہم خود انڈیپینڈنٹ ہو جائیں. وہ لوگ اپنے فیلڈ میں ان کو ڈفرینٹ ٹریننگز دیں اور ان کو سیلف امپلائڈ کر دیں تاکہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے. تو صحت کے حوالے سے میرا خیال ہے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. باقی تو لوگ بہت سے کر رہے ہیں. میرا خیال ہے ہیلتھ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ اگر لوگ زیادہ انویسٹ کریں تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ ہیلتھ کے ایشوز میں جیسے بہت سے میں نے دیکھا ہے لوگوں میں گھر بیٹھ جاتے ہیں پھر باہر ہی نہیں نکلتے, مرد باہر ہی نہیں نکلتے. موسٹلی آپ دیکھیں جو میڈز آتی ہیں ہمارے پاس چاہے بیگنگ پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے مرد گھر بیٹھے ہوتے ہیں. میم آپ نے بے شمار NGOs کے ساتھ کام کیا, خاص طور پہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے ساتھ آپ منسلک ہیں, اخوت کے ساتھ منسلک ہیں, تو ان کے ساتھ مل کے آپ کیا کیا ابھی کرنٹلی کن کن پروجیکٹس پہ کام کریں؟ ہم نے ابھی تو ہیلتھ پہ ہی شروع کیا ہے. فری کیمپس ان کے ساتھ ہم لگا رہے ہیں اور پھر فالو اپ بھی, تاکہ ان کو جتنی بھی ہیلتھ کے ریلیٹڈ ہوں گے فالو اپ پہ رہیں گے. ان کے بچے ہیں, بڑے ہیں, جو بھی ہیں, ہم ان کو فری میڈیسن پرووائڈ کریں گے اور پھر فردر یہ کنٹینیو رہے گا. اس کو ہم بریک نہیں کریں گے. ان کو جتنی بھی ہیلتھ کی فیسلٹیز چاہیے ہوں گی وہ ہم فری پرووائڈ کریں گے. میم یہ تو آپ کے کرنٹ پروجیکٹس ہیں نا, اب فیوچر میں آپ کے کیا گولز ہیں؟ کوئی ایسا خواب جو آپ نے دیکھا ہو, کوئی ایسا کام جو آپ کرنا چاہتی ہوں ابھی تک آپ نے نہ کیا ہو, وہ کون سا ہے؟ میں بس چاہتی ہوں عورت انڈیپینڈنٹ ہو جائے. اچھا. اور وہ کس طرح ہو سکتی ہے؟ وہ اپنی اسکلس کو سامنے لائیں, اپنے آپ کو ضائع نہ کریں گھروں میں بیٹھ کے. بے شک یہ غلط کانسیپٹ ہے کہ گھر سے باہر نکلتی ہے عورت تو شاید وہ کچھ کر سکتی ہے. ایسا نہیں ہے. آپ گھر بیٹھ کے آپ کے اندر امبرائڈری کی ووکیشنل کی اسکلز ہیں, آپ بیوٹیشن کا کر سکتی ہیں, آپ کسی کو پڑھا سکتی ہیں, ٹیوشن پڑھا سکتی ہیں. آپ گھر بیٹھ کے بھی امپلائی ہو جائیں. فائنانشلی اگر آپ اپنی پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں گھر میں تو بہت سے پرابلمس آپ کے سالو ہو جائیں گے. میرا مین پرپز یہی ہے کہ ہم ان کی اسکلس کو سامنے لائیں گے, ان کو ٹریننگ دیں گے ڈفرینٹ, جس کے اندر جو اسکل ہوگی. کمپیوٹر کی ہے, ہم انشاءاللہ سمر میں ہم شارٹ کورسز بھی کرائیں گے, فری کرائیں گے سب کچھ. تو بعد میں تاکہ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں اور اپنے لیے خود سے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو, کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں. میم آپ کا اتنا اسٹرگلنگ جرنی ہے اور آپ نے کنٹینیوس اسٹرگل کیا تھرو آؤٹ دا لائف. آپ کی انسپائریشن کون تھی جن لوگوں نے آپ کو متاثر کیا یہ سب کام کرنے پہ؟ بہت سے لوگ ارد گرد آتے ہیں لائف میں. ویسے میں آپ کو بتاؤں, میں خود سے اپنے آپ کو سمجھتی ہوں کہ انسان کو ایسی گٹس لانے چاہیے کہ لوگ آپ کو فالو کریں. انر موٹیویشن انر آپ کی ہوتی ہے, آپ کو کرنا بھی چاہیے, آپ کو خود آگے بڑھنا چاہیے. لیکن میں سب سے پہلے میں نے جہاں ٹیچنگ کی تھی, میری وہ فرینڈ کی مدر بھی ہیں مسز جعفری, میں ان کو جب دیکھتی تھی مجھے بڑی اسٹرانگ لیڈی لگتی تھی. مجھے لگتا تھا ایسا ہی ہونا چاہیے, جب آپ کا بیہیویئر بھی مینٹین ہو اور آپ باہر بھی سوشلی پریکٹیکل ہوں اور آپ کچھ کر رہے ہیں. پھر میں ڈفرینٹ لوگوں سے, مستنصر حسین طاہر صاحب سے میں ہوں, قاسم علی شاہ صاحب, ہمارے اشفاق احمد صاحبانہ قدسیہ. اب عمران خان کو جب میں پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے ہٹ کے, عمران خان ایک کرزمیٹک لیڈر آئے ہیں, انہوں نے ایک اپنا ویژن جب سامنے لایا تو لوگ ان سے یقیناً فیسینیٹ ہوئے ہیں. اس طرح بہت سے لوگ ہیں جو واقعی ہی کام کر رہے ہیں فیلڈ میں اپنی کچھ. میں لیکن عورت کو میں انڈیپینڈنٹ دیکھنا چاہتی ہوں. میں جب ڈفرینٹ سکسیزفل لیڈیز کو دیکھتی ہوں تو میں چاہتی ہوں کہ ایسا عورت کو ہونا چاہیے. میم قاسم علی شاہ صاحب کی فاؤنڈیشن ہے, ان کا کام ہے, ان کے لیکچرز ہیں, اس کو آپ نے یقیناً سنا بھی ہوگا. اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں اور کس طرح اس کو آپ امپلیمنٹ کرتی ہیں اپنی زندگی میں؟ قاسم علی شاہ صاحب میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے دور کے تلقین شاہ ہیں. اشفاق احمد کا جس طرح سے نام تھا, تلقین شاہ ان کو کہا گیا, آج تک بھی ان کا نام ہے. میرا خیال ہے آج کے دور کے یہ تلقین شاہ ہیں. لوگ ان سے یقیناً بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. میں بہت سی ان کی ویڈیوز
دیکھتی ہوں اور بہت لرن کرتی ہوں, بڑے غور سے میں سنتی ہوں ان کے لیکچر. اس میں بہت سے ایسے ٹاپکس ہیں جن پہ میں ان سے بات بھی کرنا چاہتی ہوں. میں آپ کو بتایا تھا میرا تھیسس بھی ایتھیکل لیڈرشپ اور اسپرچولیٹی, اور میرا خیال ہے یہ بھی ان کی بھی چیزیں بہت ہیں, لیڈرشپ پہ بہت کام کرتے ہیں وہ, اسپرچولیٹی پہ. تو میں بڑے غور سے ان کی یہ ساری باتیں سنتی ہوں, بہت فیسینیٹ بھی ہوتی ہیں مجھے یہ ساری چیزیں. میرا خیال ہے کہ ہمیں سیکھنا چاہیے, ایسے لوگوں سے ہمیں ضرور سیکھنا چاہیے. میم آپ کا فیوچر میں کوئی اپنا ادارہ, کوئی انسٹیٹیوشن بنانے کا پلان ہے؟ جی انشاءاللہ, پہچان میری پاکستان میرا پلیٹ فارم انشاءاللہ. اس کے تھرو ہم ٹریننگ پرووائڈ کریں گے کمپیوٹر کی, چاہے وہ جس چیز کی بھی ووکیشنل کی, ہاں خواتین کی سے ہم شروع کریں گے. جو ویڈیوز ہیں, ڈیورس ہیں, وہ بے شک ہم سے کانٹیکٹ کریں. اور ہیلتھ کے حوالے سے ہم نے کام کرنا ہے, فری کیمپس لگائیں گے. اس میں ہم جہاں بھی ہمیں اپروچ ہوئی, جو لوگ ہمیں بتائیں گے کہ ہمارے پاس جہاں پہ ضرورت ہے ہم وہاں جائیں گے. جتنے ہمارے پاس فیلڈز ہیں, ریسورسز ہیں, ہم وہاں پہ بھی کریں گے. فری کیمپس لگا کے ان کے فالو اپ رکھیں گے تاکہ ہیلتھ کے ایشوز جتنے اوور کم ہو سکتے ہیں وہ ہو جائیں. میم مجھے یہ بتائیے گا کہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ ایک ورکنگ وومن کے لیے جو ہے ورک لائف بیلنس کو مینٹین کرنا وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. گھر میں بچوں کو ٹائم دینا, ہسبینڈ کو ٹائم دینا, اور پھر باہر کام کرنا. تو آپ نے یہ دونوں کام کیے, بیچ میں بریک بھی لیا, تو یہ سارا آپ نے کیسے مینیج کیا اور آپ اس پہ کیا کہیں گی؟ علی میں آپ کو تو ہماری سوسائٹی میں یہ کنسیپٹ ہے کہ عورت یا گھر کر لے یا باہر, یا بچے یا باہر. ایسا نہیں ہے, آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں. آپ کے اندر ڈیووشن ہونی چاہیے, آپ کے اندر آپ مطلب آپ ایک ویژن لیں. آپ کسی بھی ٹائم پہ, میں نے ماشاء اللہ پہلے ٹیچنگ کی, اس کے بعد بچے, ماشاء اللہ میں نے بہت اچھا ٹائم دیا الحمدللہ. میرے ماشاء 5 بچے ہیں. میرے ہسبینڈ پروفیسر ہے جیولوجی کے. میں نے ایم فل بھی تب کیا جب میرے بچے اسکولنگ ان کی. کتنے سال کا گیپ لیا آپ؟ تقریباً میں نے 10 ایئرس کا لانگ گیپ. تو میں ویکینڈ کی کلاسز لیتی تھی ایم فل میں بھی, جب مجھے یقین ہوتا تھا کہ میرے ہسبینڈ گھر پہ ہوں گے. صحیح. اور پڑھتی میں مارننگ ٹائم میں تھی جب میرے بچے اسکول چلے جاتے تھے. تو میں نے اس دوران میں گھر کو سفر نہیں ہونے دیا. ابھی میرے بچے ماشاء اللہ اوپر جا رہے ہیں. بڑی بیٹی میری FSC میں ہے, 2 O لیولز میں ہیں, بیٹے تھوڑے سے چھوٹے ہیں 3 and 5 میں. تب بھی میں ان کو ٹائم دے کے میں کچھ کر رہی ہوتی ہوں. ایسا نہیں کہ میں سارا دن گھر سے باہر, میں وہ شیڈیول دیکھتی ہوں جب میں ایزیلی کمفرٹیبل بچوں سے میں نکل سکتی ہوں. تو عورت کر سکتی ہے, آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں. آپ کے اندر کچھ کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. تو اس پوائنٹ آف میں پھر وہ کہوں گی عمران خان کو, میں یہ نہیں کہ میں بہت کوئی وہ آئیڈیل کر, لیکن کہیں پہ بھی اگر آپ کو بات کسی کی بھی ملتی ہے آپ اس کو ضرور پک کریں کہ ان کے اندر ایک جذبہ تھا کچھ کرنے کا, تو انہوں نے وہ اچیو کیا. ایسے بہت سے لوگوں نے کہا کرکٹر ہے تو وہ مطلب ایک پوزیشن پہ جانا آسان بات نہیں ہوتی ہے. اسی طرح میں نے بھی بالکل گھر پہ رہ گئی تھی, میں نے چھوڑ دیا تھا ہر چیز. میں نے ٹوٹلی, مجھے تو لگتا تھا جیسے میں پڑھی لکھی نہیں رہی. تو ایک ایسا ٹائم بھی آیا تھا, لیکن الحمدللہ میں نے اچیو کر رہی ہوں انشاءاللہ. اور آگے بھی میرے اچھے ایمز ہیں اور ان کو میں اچیو کروں گی. بچوں کے لیے بھی میں نے پورا ان کو بھی ٹائم دیتی ہوں. اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو بھی کامیاب کرے. اسی طرح ہر عورت نکل سکتی ہے, صرف اپنے اندر دیکھیں آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کون سی اسکل رکھی ہوئی ہے, یقیناً رکھی ہوئی ہے. آپ اس کو ایکسپلور کریں. باہر تھریٹس ہوتے ہیں, سیکورٹی ایشوز ہیں یا جو بھی وہ, لیکن آپ کی اپنی پرسنالٹی بہت میٹر کرتی ہے. آپ کے ہسبینڈ کا کوآپریشن بھی یقیناً آپ کو چاہیے, فیملی کا بھی چاہیے. یقیناً میرے ساتھ ہے, میرے ہسبینڈ بھی بہت کوآپریٹ کر رہے ہیں, میرے بچے بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. میں نے تھیسس بھی کیا, سب کچھ کیا, اس میں بھی آپ کو ٹائم دینا ہوتا ہے. آپ دونوں چیزیں مینٹین کر سکتے ہیں, تھوڑی سی ہمت اور کریج اور آپ کا جذبہ. تھینک یو سو مچ شاہدہ نوید صاحبہ, آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ جو لوگ ان کے کام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور خاص طور پہ جو یہ خواتین کو امپاور کرنا چاہتی ہیں, ان کے سکلز کو ڈیولپ کر کے اس بارے میں جو لوگ جاننا چاہتے ہیں, ان کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا. اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.